नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आखिरी नशिस्त के अंदर हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 2 को समझने की कोशिश की और आयत नंबर 2 थी ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। और आयत नंबर 2 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस किताब का तज़किरा करता है उस किताब को मैंने एक और एंगल से समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बातों को मुस्बत अंदाज में देखा होगा और उसको समझने की कोशिश की होगी। तो नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 3 पर बात करेंगे। और सूरह बकरा की आयत नंबर 3 है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। इसका तर्जमा कुछ यूँ है, जो गैब पर ईमान लाते और नमाज को तमाम हकूक़ के साथ कायम करते हैं और जो कुछ हमने इन्हें अता किया उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं। तो नाज़रीन, इस आयत मुबारका में 3 बातों को जो समझना है हमने। सबसे पहली, ये गैब पर ईमान लाना क्या है। नंबर 2, नमाज को कायम रखना क्या है। और नंबर 3, वो माल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को दिया उसको उसकी राह में ख़र्च करना है। यहाँ पर माल को भी समझने की ज़रूरत है और ख़र्च करने को भी समझने की ज़रूरत है। तो आज की इस नशिस्त के अंदर हम 2 बातों पर जो है वो बात करेंगे। गैब पर ईमान लाने से क्या मुराद है और नमाज को उसके तमाम हकूक़ के साथ कायम रखने से क्या मुराद है। तो नाज़रीन, आम तौर पर ये जो गैब है, इसको अगर आप मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ़ किताबों को स्टडी करें तो आम तौर पर इस गैब को जो है वो फ़रिश्तों, जन्नत, दोज़ख वग़ैरह पर ईमान लेकर आने को समझा जाता है। आइए इस गैब को एक और अंदाज़ से समझने की कोशिश करते हैं। जिन मेरे नाज़रीन ने, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो जो है वो देखी होगी, तो उन लोगों को पता होगा कि वो लोग जिन्होंने अपनी इस बुक में से शकूक व शुबहात को निकाल बाहर फेंका, वो कौन लोग हैं। वो लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से चुन लेता है। तो जब कोई इंसान अपनी इस बुक में से शकूक व शुबहात को निकाल बाहर फेंकेगा, फिर होगा क्या। फिर होगा ये, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उस पर अपनी रहमत करेगी। उस बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से कायम हो जाएगा। उस ताल्लुक़ के नतीजे में होगा क्या। उस ताल्लुक़ के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को मुख्तलिफ़ कैफ़ियत से गुजारेगा। दर हकीकत वो जो कैफ़ियत हैं असल में वो गैब है और उस गैब पर ईमान लेकर आना है हमने और उन कैफ़ियत को, उस मस्ती और सरूर और इश्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को जो दिखाता है इल्हाम की शक्ल में या ख्वाब की शक्ल में, उन बातों को हमने वहम समझकर इग्नोर नहीं कर देना, वहम समझकर छोड़ नहीं देना, बल्कि उन कैफ़ियत को, उन मुशाहदात को सिद्क़े दिल से तस्लीम करना है। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको, जो उस इंसान को जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत करता है, अपने रब के साथ ताल्लुक़ जोड़ने में मदद देती हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं। ये जितनी भी बातें मैंने की, इल्हाम वाली बात या ख्वाब वाली बात, ये मैंने अपने से नहीं की। इसके लिए मैं आपको एक हदीस मुबारका पेश करता हूँ। मेरे प्यारे आका करीम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है ये 2988,
میرے پیارے آقا کریم نے ارشاد فرمایا آدمی پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اور فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ جو شیطان کا اثر ہے نا، یہ وسوسے کی شکل میں ہے، اور جو فرشتے کا اثر ہے وہ الہام کی شکل میں ہے۔ دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا پھر سے سنیے گا۔ آدمی پر شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو شیطان کا اثر ہے یہ کیا ہے؟ یہ وسوسہ ہے۔ یہ وہ وسوسہ ہے جس کا تذکرہ میرا رب سورت قل اعوذ برب الناس میں بھی کر رہا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے میرا رب؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ جو سینے میں وسوسے ڈالتا ہے اس سے پناہ مانگ میرے بندے مجھ سے۔ تو آدمی پر شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو شیطان کا اثر ہے یہ وسوسہ ہے، اور فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ جو فرشتے کا اثر ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ الہام ہے۔ شیطان کا اثر یہ ہے کہ انسان سے برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور فرشتے کا اثر کیا ہے؟ فرشتے کا اثر یہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جو شخص یہ پائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم کہہ رہے ہیں۔ اور جو دوسرا اثر پائے یعنی شیطان کا، تو شیطان سے اللہ کی پناہ جو ہے وہ حاصل کرے۔ اور پھر آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتانے کے بعد اینڈ پہ قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے، شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان پر شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے اور ایک انسان پر فرشتے کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جو شیطان کا اثر ہے وہ وسوسہ ہے، اور جو فرشتے کا اثر ہے وہ الہام ہے۔ اور جب انسان کا اپنے رب سے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں میرا رب پتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندے کے دماغ میں الہام پیدا کرتا ہے، اس کو مشاہدات کرواتا ہے۔ تو در حقیقت یہ وہ غیب ہے میرے بندے جس پر تو نے ایمان لے کے آنا ہے۔ فرشتوں کو تو ماننا ہی ہے، جنت کو ماننا ہی ہے، دوزخ کو ماننا ہی ہے، دوسری باتوں پہ ایمان لانا ہی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے سے پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہہ رہا ہے جب تیرا اور میرا تعلق قائم ہو جائے تو پھر تجھے میں جو مشاہدات کرواؤں خواب کی شکل میں، الہام کی شکل میں، ان باتوں پر، اس غیب پر ایمان لے کے آنا، اس کو وہم سمجھ کر اگنور نہ کر دینا۔ اگر تو نے اس کو وہم سمجھ کر، شیطان کا وسوسہ سمجھ کر اگنور کر دیا تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے تو اپنی اس بک کے شکوک و شبہات تو نکالے ہی نہیں۔ تو اگر اس بک کے شکوک و شبہات کو میں نے نکال دیا، باہر پھینک دیا، تو پھر میرا تعلق تو میرے رب سے قائم ہو گیا۔ تو اس آیت میں یہ جو پہلی بات ہے غیب پر ایمان لانا، وہ غیب ایک اور زاویے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس غیب کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو ناظرین، اس میں آگے چلتے ہیں، اس آیت کا دوسرا حصہ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں کس طرح؟ تمام حقوقوں کے ساتھ، تمام حقوق کے ساتھ نماز کو قائم رکھنا۔ آئیے دیکھتے ہیں نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم رکھنا ہے کیا۔ ناظرین، ہم تمام لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، مسجدوں میں نماز کو جو ہے وہ ادا کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے۔ آقا کریم نے فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں
نماز ادا کرتے ہوئے نہ میں برے کاموں سے رکتا ہوں، نہ میں بے حیائی سے رکتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا میں نے نماز کو قائم نہیں کیا، اس کا مطلب ہوا میں نے تو نماز کو فقط پڑھا ہے۔ اور جو فقط نماز کو پڑھ کے آتا ہے، اللہ رب العزت سورہ الماعون کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پس جو رہا اپنی نمازوں سے غافل، میں اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماروں گا۔ کتنے سخت الفاظ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، پس جو رہا اپنی نمازوں سے غافل، میں اس کی نماز اس کے منہ پہ دے ماروں گا۔ تو ناظرین، آئیے آج سے نماز کو صرف پڑھیں نہ بلکہ اس کو قائم بھی کر لیں۔ تو یہ قائم کرنا کیا ہے؟ اس قائم کرنے پہ جو ہے وہ مزید بات کرتا ہوں میں۔ ناظرین، جب ہم نماز کی حالت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے؟ ہماری سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے ہماری سوچ پاکیزہ ہو، ہماری سوچ میں کوئی گندا خیال نہ آئے، کوئی بری بات نہ آئے۔ نمبر 2، ہماری نظر نماز کی حالت میں بے حیائی سے پاک ہوتی ہے، ہم اللہ کے حضور اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ہماری زبان نماز کی حالت میں رب کی ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی، اس وقت کوئی رب کی ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، اس وقت ہماری زبان غلاظتوں سے پاک ہوتی ہے۔ نمبر 4، نماز کی حالت میں میرے کان فحش باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5، ہم بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کی حالت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین، یہاں پر آپ کو پڑھنے اور قائم کرنے کا واضح فرق بتاتا چلوں۔ اگر تو میں فقط نماز پڑھ کے آیا ہوں تو جیسے ہی میں نماز پڑھ کے مسجد سے یا اپنے گھر سے باہر نکلوں گا، اپنے کاموں کی طرف مشغول ہوں گا، تو وہ کیفیات جن میں سے میں گزر کے آیا ہوں، وہ کیفیات اگر تو میری ختم ہو گئیں تو میں صرف پڑھ کے ہی آیا ہوں، میری نماز قائم نہیں ہوئی۔ اگر میری نماز قائم ہوئی ہے تو اگر میں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر سے لے کے ظہر تک جتنا ڈیوریشن ہے، جتنا وقفہ ہے، اگر میری سوچ پاکیزہ رہی، اگر میری نظر بے حیائی سے پاک رہی، اگر میری زبان جھوٹ اور چغلی کی غلاظت سے پاک رہی، اگر میری جو ہے وہ کان فحش باتوں کی سماعتوں سے پاک رہے، اور میں اسی طرح فجر سے ظہر تک اللہ کے حضور اپنی سوچ کو پیش کیے رکھا میں نے، تو اس کا مطلب میں نے نماز کو پڑھا نہیں، میں نے نماز کو قائم کر لیا۔ اور یہ جو دن میں 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ بیسیکلی ایک الارم ہے۔ اللہ رب العزت ان نمازوں، ان اذانوں کے ذریعے بندے کو جھنجھوڑتا ہے، اور بندے مجھے بھول تو نہیں گیا، میری یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ اگر ظہر سے لے کے عصر تک میری یہ کیفیات برقرار رہیں، عصر سے لے کے مغرب تک میری یہی کیفیات سٹل برقرار رہیں، مغرب سے لے کے عشاء تک میری یہی کیفیات سٹل برقرار رہیں، عشاء سے لے کے فجر تک میری یہ کیفیات ٹوٹنے نہ پائیں، تو اس کا مطلب میری نماز قائم ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم مسجدوں میں یا اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا نماز قائم رکھتے ہیں؟ تو اس بنیاد پر مجھے یہ کہنا پڑے گا، اسی وجہ سے میری نماز نہ تو مجھے بے حیائی سے روکتی ہے، میری نماز نہ تو مجھے برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں فقط نماز کو پڑھتا ہوں۔ اگر میں نے نماز کو قائم کر لیا ہوتا تو مجھے یہ شرمندگی ہوتی، جب بھی میں کوئی برا کام کرنے لگتا تو فوراً میرا اندر مجھے ایک جو ہے وہ میسج بھیجتا۔ وہ میسج کیا بھیجتا؟ اوے اپنے رب کے حضور جب تو نے پیش ہونا ہے تو اپنے رب کو کیا کہے گا؟ تو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے میری آپ سے گزارش ہے، اپنی نمازوں کو پڑھیں نہ، اپنی نمازوں کو قائم کر لیں۔ جب ہم اپنی نمازوں کو قائم کر لیں گے
تو قائم کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم بے حیائی سے بھی رک جائیں گے، ہم بری باتوں سے بھی رک جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا میری نماز کے اندر، میری نماز سے کیا ہوگا؟ مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ اس ٹھنڈک کا پتہ کیا مطلب ہے؟ اس ٹھنڈک کا مطلب ہے مجھے میری نماز معراج کروائے گی۔ معراج کا معنی پتہ کیا ہے؟ بلندی پہ جا کے ملاقات کرنا۔ تو اگر آپ کی نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی، اور روکے گی کب؟ جب آپ پڑھیں گے نہیں، اس کو قائم کریں گے۔ تو سب سے پہلا موضوع تو یہ ہے اپنی نمازوں کو قائم کریں۔ قائم کریں گے تو نماز میں ایک پھر وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی نماز آپ کو ٹھنڈک فراہم کرے گی، اور ٹھنڈک پتہ آنکھوں کو کب ملے گی؟ جب آگے معراج ہوگی۔ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔